अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी सबके लिए बखैरियत गुजरा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के दूसरा अशरा भी रमज़ान मुबारक आगे बढ़ रहा है, हमें वक्त मिल रहा होगा कि हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर पाएँ अपनी ज़िंदगी पे, अपने हालात पे और ख़ास तौर पर सोसाइटी में भी। वैसे तो ये बड़ी ही तकलीफ़ दह बात है कि जिस तरह एक मुहावरतन कहा जाता है कि आँखों का पानी मर गया है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ख़बरें ऐसी आ रही हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि यही छोटी बड़ी मुश्किलात, चाहे वो गुर्बत का मसला हो, वसाइल की कमी का मामला हो, हमारे अंदर एक ऐसा इंतशार पैदा कर रही हैं कि हमें नज़र आता है कि लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। कुछ अफसोसनाक ख़बरें हमारे पास रोज़ आती रहती हैं। पानी की किल्लत के हवाले से मैंने बात की, लेकिन आज जिस मौजू को हम आगे लेके बढ़ेंगे वो माशरे में यही जो एक दूसरे का तक़द्दुस है वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है या वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसको हम एक सोशल कॉज के साथ भी मिलाएंगे और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि कल हम बात कर रहे थे क़ुव्वत समात के हवाले से। ये तमाम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अगर आपको ये कहा जाए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उन नेमतों से मायूस हैं, उनके पास वो नेमतें नहीं हैं जो आप और मैं एंजॉय करते हैं, तो पहला जो हमारा एकदम ख्याल जाता है वो शायद खाने पीने की अशिया है, तालीम के मौक़े हैं, या फिर कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। हम शायद जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, यानी हमारी ये जो सेंसेस हैं, इसकी तरफ हमारा इशारा नहीं जाता। पाकिस्तान में इस तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीनाई से महरूम हैं और इसमें से तकरीबन 25 लाख छोटे बच्चे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से 80% लोगों का इलाज मुमकिन है, यानी उनकी बीनाई वापस आ सकती है, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते और सारी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारने पे वो एक तरह से मजबूर हैं। अगर आप और मैं चाहें तो उनकी ज़िंदगी में उजाला कर सकते हैं। एक ऐसा ही इदारा जिसने ये बीड़ा उठाया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। फ्री आई क्लिनिक्स इनके होते हैं। ज़्यादातर बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी 2 करोड़ लोग कम नंबर नहीं होता, बीनाई की इस नेमत से महरूम है और हम क्या कर सकते हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए। इसी चीज़ को जब हम लिंक करेंगे अपनी सोसाइटी के और चीज़ों के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। वो तक़द्दुस हमारे दरमियान क्यों नहीं है, इस इशू को भी आज साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने गेस्ट को। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब नजमुस साकिब हमीद साहब, आप चेयरमैन हैं LRBT के। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब डॉक्टर मुनीरा शाकिर साहिबा, यूर एन आई स्पेशलिस्ट, अगेन अ वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी ओवर है। सबसे पहले अगर साकिब साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, बहुत ही खूबसूरत काम LRBT कर रहे हैं, आई एम डेफिनेटली अ फ़ैन ऑफ इट। मैं अपने आप को वॉलंटियर के भी ज़मरे में नहीं डालती, किसी तरह और फ्रेंड भी नहीं कहूँगी, आई एम सिंपली अ फ़ैन ऑफ द वंडरफुल वर्क दैट दे आर डूइंग। ये ख़्याल कैसे आया और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके पास इतना वसी नेटवर्क भी है, लोग जानते भी हैं LRBT को, आने वाले दिनों के लिए क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? देखिए, ये LRBT कायम हुआ था जी 1984 के आखिर में। 2 इंडिविजुअल्स थे, ग्राहम लेटन जो एक्चुअली थे अंग्रेज़ जी, लेकिन पाकिस्तान में बहुत अरसा रहे थे और पाकिस्तानी बन गए थे। मतलब आप और मैं जैसे थे ना, उनको इस खित्ते के साथ बहुत प्यार था। सही। और दूसरे थे ज़का रहमतुल्लाह साहब, ये दोनों रिटायर हुए थे उसी साल के अंदर। तो माशाअल्लाह इनको अन्ना मियाँ ने बहुत नवाजा था। ये अपने कंपनीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, तो काफ़ी इसी खित्ते से बहुत उनको फ़ायदा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ करना चाहिए गरीब लोगों को, टू गिव बैक टू द पुअर, बिल्कुल, गिव बैक टू सोसाइटी। तो ज़का की एक आंख से वो मरहूम थे, तो ही न्यू कि जी जब आपकी रोशनी चली जाती है एक आंख की, सिर्फ एक आंख की, दूसरे से देख सकते थे, तो वे क्या आदमी के ऊपर बीतती है। तो उन्होंने ये इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम आँखों के शोबे पे करें स्पेशलाइज। तो फोकस हमने उधर से शुरू किया हमने एक मोबाइल यूनिट से। वो मोबाइल यूनिट ने पहले साल के अंदर, या सिंध में हम कहीं ले गए थे, टंडोबागो एक छोटा सा शहर है नॉर्थ सिंध के अंदर, तो उधर टंडोबागो में इसको इस्टेब्लिश किया। सर्जरी होती थी उस मोबाइल यूनिट में, खैमों के अंदर हमने बेड्स लगाए हुए थे और वहाँ से इस तरह हम इब्तिदा शुरू हुई।
پہلے سال کے اندر ہم نے 12,000 لوگوں کا علاج کیا، اور دیکھ لیجئے کتنے سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے. 32 سالوں کے اندر یہ اس کا پیمانہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس وقت 19 اسپتال ہیں ہمارے، 55 ہماری کلینکس ہیں. اینڈ ماشاء اللہ اس سال جو بھی ختم ہوگا اینڈ آف جون میں، تو ہم 29 لاکھ لوگوں کا ہم نے علاج کیا ہوگا. اور ان 32 سالوں کے اندر ہم نے 33 ملین لوگ یا 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کیا ہے، جو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا میں کبھی اتنا زیادہ ایک این جی او نے کبھی اتنا کام نہیں کیا. impact that you're creating, they're just not numbers. کئی دفعہ ہم کوئی خبر دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں ایک نمبر گزرتا ہے کہ جی فلانی جگہ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے یا اتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. آپ نے کبھی، ہم نے اور آپ نے شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایک نمبر نہیں، یہ ایک پوری زندگی، ایک پورے خاندان کی بات ہوتی ہے. ثاقب صاحب یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بینائی سے محروم ہیں، یہ اس کی کوئی خاص وجہ جینیٹک پرابلمز ہیں، کیٹریکٹ ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بینائی جاتی رہتی ہے، یہ ان کے اعداد و شمار؟ دیکھیے جیسے آپ کی عمر، جب آپ کی عمر رسیدہ ہوتی جاتی، مطلب ایز یو گرو اولڈر، تو آنکھوں کی وہ جو اس میں آنکھوں کے اندر جو لینس ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا ایک وہ کلاؤڈی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے، اور جیسے وہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے وہ کیٹریکٹ بن جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویژن از ویری سیویئرلی افیکٹڈ. زیادہ تر لوگ جینیٹک اتنا نہیں ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو کیٹریکٹ کی وجہ سے، دیٹ از دا بگیسٹ کاز آف بلائنڈنس ان پاکستان، کیٹریکٹ. جی. اس کے بعد آتا ہے نوکوما، اس کے بعد آتا ہے کارنیل ڈیزیزز، اس کے بعد آتا ہے کہ پردے کی ریٹنل ڈیزیزز. نوکوما کو کالا پانی کہتے ہیں جی عام فہم. سو دیز آر دا میجر ونس. And the issue, so that it's a question of age. The other thing also is کہ جہاں تک یہ جو آپ نے کہا کہ 25 لاکھ بچے ہیں، وہ ان کی impaired vision ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو نابینا ہیں. Some of the children are born with congenital problems. They can be either it's a huge plethora of issues that we have. اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس میں کچھ آف کورس چینجز لائف سٹائل میں بھی آ رہے ہیں. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی زیادہ کتابیں لوگ پڑھتے ہیں تو چشمہ لگ جاتا ہے. میں اپنی مثال دوں گی، بچپن میں مجھے لگتا تھا بیکاز آئی ویئر گلاسز کہ شاید، اور ہر دفعہ بچپن میں آپ کی آئی سائٹ شاید بڑھتی بھی بڑی تیزی سے، ہر دفعہ جاؤ تو نمبر ذرا مختلف آتا ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ گاڈ فاربڈ مائی بینائی از گوئنگ اوے، تو میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ لوں. مجھے اور ڈانٹ پڑتی تھی کہ جتنی آپ کم لائٹ میں پڑھ رہے، لیٹ کے کتاب پڑھی تو آپ کی آئی سائٹ ویک ہوئی. آج کل کے بچے بہت مختلف ہیں، دے اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان فرنٹ آف دا گیجٹس. کیا یہ ایک وجہ بن سکتی ہے آئی سائٹ کو خراب کرنے کی؟ ایک تو جس طرح صدرہ آپ نے بات کی کہ جو پریونٹیبل کازز بچوں میں آتی ہیں، اس میں ریفریکٹیو ایرر یا چشمے کا ہونا، خاص طور پہ اگر یہاں پہ سسٹم نہیں ہے کہ بچہ آتے ہی مطلب پیدا ہونے کے بعد اسکول گوئنگ سے پہلے باہر ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ دکھایا جاتا ہے ہاسپٹل میں، لیکن چونکہ یہاں سسٹم نہیں ہے اور ایک آنکھ میں اگر نمبر زیادہ ہے اور دوسری میں کم ہے تو لیزی آئی بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو آپ نے لائف سٹائل ماڈیفکیشنز کی بات کی تو آج کل شارٹ اسکرین سنڈروم بہت ہو رہا ہے. بچے ٹیبلیٹس اور موبائلس پہ گیمز، اس کی وجہ سے بچوں میں چشمے کا نمبر بہت تیزی سے آتا ہے، بڑھتا ہے. اسی طرح جو ہماری نارمل بلنکنگ ہوتی ہے، ہم 1 منٹ میں 12 ٹائمز ایٹ لیسٹ ہم بلنک کرتے ہیں، تو بلنکنگ کم ہو جاتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ آنکھوں کا پانی، تو واقعی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے. اس میں میں آنکھوں کا پانی مرنا تو نہیں کہوں گی، لیکن خشک ہو جاتا ہے. تو ڈرائی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ڈرائی آئیز کا مسئلہ ہے، بیکاز خاص طور پہ وہ لوگ جو لینسز لگاتے ہیں اور روزے کی حالت میں آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا لینس جیسے بچے اور ینگ لوگ بڑے اس کے ساتھ آ رہے ہیں، ڈرائی آئیز کے ساتھ، کیونکہ لیپ ٹاپ، موبائل اور یہی سب کچھ بہت زیادہ. اچھا ڈاکٹر منیر، بیفور وی گو ٹو اے بریک، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. ڈرائی آئیز کے لیے جو لوکلی ہم ایک چیز استعمال کرتے تھے وہ ارکے گلاب ڈالنا یا روز واٹر ڈراپس، از دیٹ ریکمینڈیڈ؟ دیکھیے ارکے گلاب جو ہے ایک مشہور دوا ہے. میں اصل میں بیٹنسول، میں اس لیے اب نام لے لوں گی کہ بہت زیادہ، تو اس کی خوشبو بھی ارکے گلاب کی ہے، تو یہ اسٹیرائڈ ہے.
اسٹیرائڈ سے کالا پانی، جس طرح ثاقب صاحب نے ابھی بتایا کالا پانی آ سکتا ہے، اسی طرح اسٹیرائڈ سے اور بھی پرابلمس آ سکتے ہیں، موتیا بھی آ سکتا ہے۔ اہم مسئلے کی نشاندہی کی، اس پہ ہم مزید بات کرنا چاہیں گے۔ اکثر جو آپ کو عرق گلاب دے کر کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو آنکھوں میں ڈال دیجئے، وہ ایک اسٹیرائڈ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو پہلے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ کیا چیز آپ آنکھ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، ایک بہت ہی اہم پہلو جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور تو اور ہم سوسائٹل ایشوز کو جب اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ ٹریننگ، ایجوکیشن، پیرنٹنگ، ایک آپ نے کامن چیز دیکھی ہوگی کہ چھوٹے بچے پہلے تو خیر آر مدرز یوز ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ، وہ ہم ڈائری بھی لکھ کے لاتے تھے، ہوم ورک لے کے آتے تھے، تو ہماری مانیٹرنگ ہوتی تھی۔ ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ وہ چیز اب ہمارے یہاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سے آئی کین ٹیل یو فرام پرسنل ایکسپیرینس کہ میری آئی سائٹ کا ایرر اس سے ڈسکور ہوا تھا، جب آپ اے اور ای میں when you're copying from the white board mistakes کرنے لگیں تو somebody picks up and says کہ یا تو بچہ دھیان نہیں دے رہا ہے یا پھر آئی سائٹ کا مسئلہ ہے۔ ٹوڈے a lot of times ہم ان چیزوں کو unchecked جانے دیتے ہیں جو کہ آگے جا کے اور مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر میرا ایز یو were saying کہ اگر اس کو فوری طور پہ اٹینڈ نہ کیا جائے then the eyesight worsens۔ بالکل، آئی سائٹ خراب بھی ہوتی جائے گی، ایک آنکھ میں اگر پرابلم ہے تو لیزی آئی بھی ہو سکتی ہے، بچے کا بہت زیادہ اسٹرین ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، اسکول کی طرف سے بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گیجٹس کو بالکل لمیٹڈ کیا جائے، آپ ان کو کہیں کہ بھئی ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے ہم الاؤ کر رہے ہیں۔ دوسرا، آئی سائٹ ضرور بچے کی چیک کرائی جائے اسکول جانے سے پہلے۔ اور اگر جس طرح کچھ ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس ینگ لوگ آتے ہیں جن کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز، تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بیچ میں آپ 15-20 منٹس پہ ایک بریک دے لیں اور آپ روم کے جو چاروں کارنرز ہیں ان کی طرف دیکھیں اور پھر کم بیک ٹو اٹ۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں جو ایکسرسائز یور آئی کا مسل اسٹرینتھن باقی مسلس کی طرح ہوتا ہے، so when you look around it actually strengthens the eye۔ I just wanted to share with you something. You know, we have a very good school screening program جو ہم غریب لوگوں کے غریب علاقوں کے اندر ہم کرتے ہیں، and that is so the idea there essentially was کہ جی to pick out children who suffer from impaired vision and to give them refractive glasses so that they are able to conduct their studies much better than they would otherwise. So that is a major program which we do in 3 major cities, Karachi, Lahore, اسلام آباد، پنڈی میں کیا۔ ون آف دا کیمپینس جو میں نے دیکھی تھی انٹرنیشنلی کہ لوگ اپنے آئی گلاسز جو آپ کے ریڈنگ گلاسز ہیں یا پھر آئی سائٹ کی گلاسز ہیں ان کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہیون سین دیٹ ان پاکستان۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی طرح سے، کیونکہ somebody will have to then collect them، پھر اس کو اسکرین کرنا پڑے گا کہ کون سے نمبر کا کون سا گلاس ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی کیمپین؟ اس کا مسئلہ وہ یہ I tell you what is amazing isn't it that کہ آپ نے ہم نے ڈونیشنز آتے ہیں، ہم دیتے بھی تھے، ہم نے کوشش بھی کی تھی ان کو کرنے کو، بٹ پیپل آر ویری چوزی کہ جی یہ تو ہمیں اس کی شیپ پسند نہیں ہے، یہ جو ہے اس کا کلر نہیں پسند، تو وہ ultimately it became a very difficult thing to get to It's a very personal choice as well۔ اور اب تو اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی آپ ظاہر سی بات ہے when you're choosing glasses it has to go with all your outfits، تو چاہے آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یہ آپ کی ایک اپیرنس پہ بھی امپیکٹ کرتا ہے۔ مگر ثاقب صاحب کمنگ ٹو دی ادر ایریا، ابھی جیسے ہم جن طرح کے سوشل پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں، LRBT میں تو ماشاء اللہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنا ٹائم بھی، اپنے ریسورسز بھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی دس پریزنٹس اٹ سیلف ایگزیکٹلی لائک چارلس ڈکنس سیڈ اٹس دا بیسٹ آف ٹائمس، اٹس دا ورسٹ آف ٹائمس، یعنی لوگ آ کے اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن پھر ہم جو میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ اس خبر سے ایسا لگتا ہے کہ our societal values are really going down the drain۔ آپ اس کو do you see the glass as half empty or half full؟ Oh, I always see the glass as half full. Okay. And I tell you why. دیکھیں پاکستان کے اندر I worked abroad and I worked in Pakistan. I can tell you this ہمارے جو civil society it's very vibrant. It is very aware کہ ان کو کچھ contribute کرنا چاہیے to those people
who are less privileged than we are. صحیح. So زکوٰۃ, I mean it's amazing کہ بھائی کتنے لوگ کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں. And the other thing is people who volunteer their time. You look at the public response at times of natural disaster. It's amazing. لوگ اپنی نوکری چھوڑ کے یا چھٹی لے کے جاتے ہیں. جب جیسے ہوا تھا ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر وہ ارتھکویک ہوا تھا 2005 کے اندر. Amazing the number of people. I've seen Pakistanis come all the way from America, from the US, from the UK, all over the world, who took 1 month off and they came and worked. کدھر سے لوگ گئے تھے؟ I mean my friends, some of them took قافلے لے کے گئے تھے ٹرکس کے وغیرہ to distribute among them. So what I'm trying to tell you is کہ this is the half fun والی چیز ہے. So civil society بہت کچھ کرتی ہے. Unfortunately ہماری گورنمنٹ کی جو ریسورسز لمیٹڈ ہیں, ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں. سم آف دا ڈیمانڈز آر مسپلیسڈ. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے the resources are going into other areas. آپ دیکھیے کہ بھائی we are spending less than 3% on health. It should be 6% of our GDP on health. On education we spend another 3%. It should be something close to 6-7%. All of these things are where the focus should be, but the government is not doing it. آپ لوگوں کی آج آنے کی وجہ سے مجھے سارے آنکھ والے اور بصارت سے ریلیٹڈ جو محاورے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں. ہر ایک کو ایک آنکھ سے دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو ڈاکٹر منیرہ, یہ جو ہمارے یہاں طبقاتی فرق آ گیا ہے, انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ when we see less privilege, آج کل کا جیسے مہینہ ہے ایک انٹروسپیکشن ہوتی ہے, we want to help people, لیکن کہیں نہ کہیں فرق تو ہے. کیا آپ یہ ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب اس فرق کو زیادہ ابھارتے ہیں؟ میرے خیال میں ثاقب صاحب کو اس بات پہ سیکنڈ کروں گی کہ جتنی چیریٹی اور جتنا کام مطلب ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے, مطلب ٹھیک ہے کہ باہر بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں بھی, کراچی میں اسپیشلی میں کہوں گی کہ بہت لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لیکن کافی, کیونکہ میں LRBT کے ساتھ ایسوسیٹ رہی ہوں, 11 سال میں نے کام کیا, تو مطلب لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. اور جہاں تک باقی اس کی بات ہے, دیکھیں تھوڑا بہت تو فرق رہے گا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے زکوٰۃ کا, صدقات کا, جس کو کرنا ہے. لیکن یہ کہ جو بیسک چیزیں ہیں جیسے ہیلتھ ہیں, ایجوکیشن, اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور جو فلیشینس ہے اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. ابھی کل پرسوں بھی کسی نے ہمیں ایک فارورڈ بھیجی, اینڈ آئی تھنک یو مسٹ ہیو سین اٹ آن سوشل میڈیا, کہ اب ہمیں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ نظر اور نظر لگ جاتی ہے, لیکن ہم جو بھی چیز یا نعمت اللہ تعالیٰ کی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں. وی اسٹارٹڈ ٹو فلانٹ اے لاٹ. اور یہ چیز انفارچونیٹلی جب ہم چیریٹیبل کام بھی کرتے ہیں یا ہم کوئی سوشل کاز کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی ہماری شاید کوشش کہیں نہ کہیں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, لوگ ہمیں سراہیں اس بات پہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ there are both sides. You're absolutely right. There are some donors who want their names up in the building کہ جی فلاں ہم نے ڈونیٹ کیا. ایک سیکنڈ دیجیے سر, مجھے دوبارہ پورا ہے. اچھا, we haven't taken a break yet. I think we'll have to go for a break right away. A break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. آج ہم بات کر رہے ہیں قوت بینائی کے حوالے سے بھی, جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بہترین نعمتوں میں اس کا شمار کیا جانا چاہیے آف کورس, بیکاز جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی, آپ ان سے پوچھیے کہ زندگی کتنے اندھیروں میں اور کتنی بے رنگ ہے. اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے کنٹریبیوشن سے کوئی شخص جس کی یا تو بینائی کھو گئی ہے یا اس نے کبھی دنیا نہیں دیکھی تھی, وہ پہلی دفعہ جب زندگی میں دوبارہ وہ مناظر دیکھے گا تو اس کے دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلیں گی. یہ آپ کو موقع دیتا ہے LRBT, چاہیں تو ان کے اس کار خیر میں آپ کنٹریبیوٹ کریں, کسی کی زندگی میں اجالے بھر دیں. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نجم ثاقب صاحب, یو دا چیئرمین آف LRBT, اور ہم بات کر رہے ہیں اوور آل بھی اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا, اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خیال رکھنے کے حوالے سے. تو ڈاکٹر منیرہ ہمیں بتا رہی تھی کہ کئی دفعہ تو آپ کی نیگلیجنس ہے, یعنی لائف سٹائل میں جیسے آپ زیادہ گیجٹ سب دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن زیادہ دیکھتے ہیں, باریک پڑھنے کا کام. لیکن ایک چیز ڈاکٹر منیرہ مجھے یاد آیا کہ جب ہم سوسائٹل ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں, ویلڈنگ
ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بچے آتے ہیں، لیکن جب تک ان کی پرفیکشن آتی ہے کیونکہ ان کے پاس رائٹ گیئر، آنکھوں کے بچاؤ کا طریقہ نہیں ہوتا، جب وہ پرفیکٹ ویلڈر بن جاتا ہے انفارچونیٹلی اس وقت تک اس کی بینائی بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں؟ اس کے لیے سب سے جو ضروری ایک تو یہ کہ چائلڈ لیبر تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر ویلڈنگ کے گوگلز یوز کی جائیں، کیونکہ ویلڈنگ آگ جو ہے مطلب وہ کارنیا کے لیے بھی بہت ٹاکسک ہے اور جو ہمارا دیکھنے والا پردہ ہے اس کے لیے بھی بہت ٹاکسک ہے. اس سے بچاؤ کے لیے گوگلز ضرور استعمال ویلڈنگ کے لیے نہیں، ویلڈنگ کے لیے گلاسز ہوتے ہیں جو اس کو روکتے ہیں، خاص گلاسز ہوتے ہیں جو اس کی یو وی ریز کو اس کو روک دیتے ہیں، تو وہ ضرور. اچھا، بچوں کے لیے ہم ہر جگہ گلی محلے میں، ثاقب صاحب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، سن گلاسز اویلیبل ہوتے ہیں، بٹ آئی ایم ٹولڈ کہ اگر آپ ناقص کوالٹی کے سن گلاسز بچوں کو دیتے ہیں اٹ ڈز مور ڈیمیج اینڈ ہارم دین ایکچولی پروٹیکٹنگ دا چائلڈ. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہارم تو میں نہیں کہوں گی، لیکن پروٹیکٹ نہیں کرتی. کہ یو وی اے لائٹ کی پرٹیکولر ایک ویو لینتھ ہے کہ جی 395 سے اتنے تک، تو وہ تو ایکچولی اس کو obstruct ہی نہیں کرتے، تو وہ یو وی لائٹ تو بچا ہی نہیں رہے. تو یو وی لائٹ سے ایک تو ارلی کیٹریکٹ آ سکتا ہے، پلس کارنیا پہ بھی چینجز آ سکتی ہیں، تو وہ تو بچت نہیں ہوئی. تو وہ ضروری ہے کہ جو بھی آپ گلاسز لیں تو اس سے پوچھ لیں کہ اس میں یو وی پروٹیکٹیو ہے کہ نہیں. صحیح، اسٹکر تو بڑا سا لگا دیتے ہیں یو وی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، لیکن ڈیمیج کا میں نے اس لیے سنا تھا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ کیا کتنا گریڈ، ہاؤ مچ آف پروٹیکشن یو گیٹ. آئی تھنک یو شوڈ بی یوزنگ ون وچ آر مور دین 90%، تو وچ فلٹر آؤٹ more than 90%. Absolutely. ابھی میں نے دیکھا تھا کہ 23 مارچ کو very rightly you also had a carnival by LRBT. تو اس کی طرح کے ابھی یو ہیو مور ایونٹس کمنگ اپ، والنٹیئرس، اور خاص طور پہ بیکاز یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، میں جاننا چاہوں گی کہ والنٹیئر مینجمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ رضاکارانہ طور پہ جو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، کسی کو آپ پیسے دے کے کام کروا رہے ہوں تو آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. جو رضاکار آتا ہے اس کا موٹیویشن بڑھانا اور اس کو مینیج کرنا کتنا مشکل ہے؟ دیکھیے، رضاکار دو طریقوں کے ہوتے ہیں. ایک تو جو فورس رضاکاری کے لیے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دن کے اندر کی وجہ سے آ رہے ہو نا، تو دین یو وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، تو اس میں بہت آسان ہوتا ہے ان کو بتانا. ہمارے ہاں بہت سارے اسکولس کے، پرٹیکولرلی دا پریولیج اسکولس، سٹی بیکن ہاؤس، سی ایس سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈیز وغیرہ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں to volunteer at our hospital in Korangi. They do a very good job. They're normally obviously they're not given any technical task because they're not trained for it. لیکن پیشنٹس کو گائیڈ کرنا، ان کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے جانا، ان کو بتانا انیشل فارم فلنگ، ان کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنا، کبھی کبھار تو وہ آئی ٹیسٹ بھی، بیکاز مائی سسٹر یوز ٹو والنٹیئر ود LRBT, so I know for that. So that is وہ چیز they do very well, mashallah. The other good thing about this, of course, is particularly school children, is you are instilling in them the duty of public service very early in life. اور یہ بہت ضروری چیز ہے. آپ are you planning to expand all over، یعنی پاکستان کے اور علاقوں میں جہاں شاید اس وقت آپ کی رسائی نہیں ہے؟ I tell you that in the last 5 years we have built 5 new hospitals. 2 only last year we just opened. اسی پیریڈ کے اندر ہم نے 5 of our existing hospitals کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے. وی آر ان دا پروسیس آف ایکسپینڈنگ دا 6th one. تو ایٹ دا مومنٹ وی ہیو گاٹ ٹو اے لیول ویئر وی تھنک وی نیڈ ٹو اسٹاپ، اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو raise enough money to be able to sustain this activity. Absolutely. کیونکہ funds. ثاقب صاحب، ویسے just from a health care perspective، کیونکہ ابھی آپ نے جیسے خود کہا کہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، but in developing countries like ours we are definitely looking for public private partnership. آل اوور دا ورلڈ، جیسے آپ بات کریں اگر UK کی، وہاں پہ بھی نیشنل ہیلتھ ان کا پروگرام ڈسکس ہوتا ہے، سم پیپل لائک اٹ. اب وہ یورپ کے ساتھ جو ڈبیٹ ہے کہ جی کتنا بوجھ اس پہ پڑ رہا ہے، امریکہ میں بھی اوباما کیئر کی وجہ سے ڈسکس آ رہا ہے. پاکستان میں اور خصوصاً اس پروگرام کے توسط سے میری اتنی زیادہ ایکسپوجر ہوا ہے ود people like yourself who are doing charitable work اور فری آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، فری میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ از سسٹینیبل ان دا لانگ رن؟ دیکھیے بیوی، look at us. We started off with 12,000 patients. We're now at almost 3 million.
And the number will continue growing. And the number continues to grow at the rate of between 8 to 10% per annum, which is why we have to expand our existing hospitals, which is why we have to put up more hospitals. But remember, we have never ever put a bar on patients कि इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, हमने दरवाजे कभी बंद नहीं किए गए. Anybody can come, any patient who's come is treated, right? We have always been successful in raising money. The people of Pakistan, आपने कहा ना कि बहुत generous हैं और माशाल्लाह बहुत देते हैं. अच्छा, अब ये बात ये and the consequence of this क्या है कि देखिए, we treat 36% of all eye patients in this country. Nowhere in the world, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, is there any institution which can claim that they contribute so much to the national setup. In the national setup. So it has been sustainable now for 32 years. Inshallah, I hope that it will be sustainable for another 32 years. I meant that when we say that we are giving free treatment, आप सही कह रहे हैं कि there is a regular stream, alhamdulillah, of generous people contributing to it. लेकिन overall, आपके अपने experience of running this hospital for 32 years, mashallah, what are the takeaway? What is the lesson for the overall healthcare system in Pakistan? हम तो चाहेंगे कि equitable system हर पाकिस्तानी के पास available हो. हज़रत अली का कॉल है जो मैंने पहले भी इनसे शेयर किया था अपने व्यूअर्स से कि 3 चीज़ों पे की तरफ बढ़ने से पहले अगर तुम्हें अपनी जेब देखनी पड़े तो that means that society is at fault. This is justice, healthcare and education. और हमारे यहाँ हम तीनों के लिए हमें जेब देखनी पड़ती है पहले. लेकिन बात सीधी है. Why is it that we are so successful and the others are not? Why is it that our productivity at our hospitals compared to government hospitals is so much better? We do more in Kurangi hospital than all the government hospitals put together in Karachi. ठीक? In 1 month हम लोग वो करते हैं जो पूरे साल में नहीं करते. ठीक? Now why is it so? The reason is कि एक तो ये है कि जी when we say कि जी आप working hours are 8 to 2:30, it means 8 to 2:30. It doesn't mean कि आप 10 बजे आएँ और आप 1 बजे चले जाएँ. ये नहीं होता. ठीक. उसका मतलब ये है कि अगर सर्जन जो है वो जब सर्जरी करता है तो अब देखिए वो he must do at least a minimum of 15 operations of cataract per day. ठीक. Now and there are some who do more than who do about 20 a day. अगर आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाएंगे तो 3 कैटरैक्ट सर्जरी से ज़्यादा नहीं करेंगे. So what happens is कि our costs are among the lowest. अब आप मुझे ये देखें कि अगर हमने एक एडल्ट का कैटरैक्ट सर्जरी करनी है तो हमें 2800 रुपये सिर्फ की दरख्वास्त है. You only require that. So what you are trying to point out is efficient cost management and hospital management skills over here. That is why अगर आप इसमें contribute करते हैं तो you will know and you will have that peace of mind कि आपके पैसे, आपकी ज़कात एक अच्छी जगह खर्च हुए हैं. हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, वहीद बात कर रहा हूँ मुल्तान से. जी वहीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाह रहा हूँ, डोनेटर बनना चाह रहा हूँ. ओके. तो उसके बाद में मुझे मुकम्मल मालूमात चाहिए थी. बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब फॉर दैट क्वेश्चन. मैं अभी आपका ये जवाब लेती हूँ, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें पढ़ना पड़ रहा है. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये वो तमाम लोग जो जानना चाहते हैं कि वो अगर अपनी आंखें डोनेट करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू बी अ डोनर, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान में क्या सहूलतें मौजूद हैं. एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हमारे लिए बहुत अहम सवाल कि अगर कोई शख्स अपनी आंखें डोनेट करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है. हमने कहा ये ऑन एयर ही आपको जवाब देते हैं. डॉक्टर मुनीरा, इफ़ यू मे बिगिन विद दैट. देखिए, आंख डोनेट करने का जो है उसमें पूरी आंख तो डोनेट नहीं की जाती. जो सामने की आंख की परत है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर, सिर्फ ये होती है, ग्राफ्ट होती है या ट्रांसप्लांट होती है, और जो बाकी आंख है वो अपनी जगह मौजूद रहती है. इसका ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो आपसे बात हुई तो वो ये हैं कि अगर किसी को HIV या एड्स हो या हेपेटाइटिस B या C हो जो ट्रांसफरेबल है, या आंख का कोई ट्यूमर हो,
یا بہت ڈیزیزڈ کارنیا ہو تو وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ سب ایون ینگ سے لے کے اگر 60 ایئرس بھی ہیں جن کی اینڈوتھیلیم کاؤنٹ ایک ہم دیکھتے ہیں وہ اچھی ہے تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کہ ایک فارمز ہوتے ہیں, LRBT کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں, پاکستان آئی بینک ہے, ان کے سب کے پاس فارمز ہوتے ہیں جس میں آپ کو پیرنٹس یا آپ کے ہسبینڈ یا وائف ہیں تو ہسبینڈ کی یا اسی طرح جو بھی گارجین ہے اس کی ایک سگنیچر چاہیے ہوتا ہے. باقی سر بھی اگر اس پہ کوئی ثاقب صاحب اگر یہ ہارویسٹ ہوتا ہے جس طرح کورنیا, یہ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اگر ایٹ اے رف ایسٹیمیٹ کتنے آپ کے اپنے پیشنٹس ہیں جن کے لیے بہت کارآمد ہو سکتا ہے اگر لوگ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں؟ دیکھیے اٹ از the third largest form of contribution cause of blindness in the country. صحیح. اس وقت ہمارے پاس there are about 2 to 3 corneas being donated every year. It is as bad as that in Pakistan. So what happens is کہ all corneas have to be imported from Sri Lanka, which is surplus in corneas. So وہ the Buddhist religion میں یہ ہوتا ہے کہ جی اپنی organ کو ڈونیٹ کرو تو کسی اور آدمی کا فائدہ ہوگا تو you are blessed. ہم اس وقت امپورٹ کرتے ہیں فرام سری لنکا, اور اس کا نمبر کیا ہے تقریباً اگر آپ ایک اندازے سے بتائیں ہمیں؟ You know, we import, I can only share with you what we do, and we import about around between 250 to 300 corneas a year, but that's nowhere near what is needed. What we need is in thousands because there's a huge waiting list. But the question of cost. So the consequence of this is that there are lots of people who go around blind. Now آپ نے کہا کہ ایک کورنیا سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کورنیا کے 5 لیئرز ہوتے ہیں جس میں سے کم از کم 2 تو آپ کے یوزبل ہے, جو ایپیتھینیم جو باہر کا ہے اور جو آپ کا اینڈوتھینیم جو باٹم لیئر. You can slice that and you can actually use it separately, so 2 people can benefit. 2 people from one cornea can actually benefit. اور اس وقت آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ شرح بہت ہی کم ہے. تو میرے خیال میں جو کالر جنہوں نے ہمیں کال کیا تھا, نہ صرف آپ بلکہ اگر آپ کے ارد گرد اور لوگ ہیں, یہ پروگرام دیکھنے والے جتنے لوگ ہیں, یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے, ثواب جاریہ ہے. اگر آپ اپنی وفات کے بعد, اپنے مرنے کے بعد کسی اور کے کام آ سکتے ہیں, that is a huge contribution. And the form that they can get if they go to our website www.nrbt.org.pk, اس کے اوپر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکے, پرنٹ کر کے اس میں سے کر سکے. ثاقب صاحب, لاسٹ فیو منٹس آف دا شو ذرا لوگوں کو ضرور یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ جو مخیر افراد ہیں یا جو لوگ اپنی زکوٰۃ کے تھرو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں LRBT کے لیے, وہ کس طرح آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دے گیٹ ان ٹچ وتھ یو؟ دیکھیے جی, بہت سمپل سی ہے. سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ رنگ اس آپ ایٹ 0800 44441 0800 44441, and the person who receives the call will guide them on what to do. The second easiest thing to do is to go to any branch of Standard Bank, Bank and Habib, UBN, ادھر Standard Chartered, ان پہ جائیں اور ان کو ادھر فارم بھر دیں, ہمارا نام لکھ دیں اس کے اوپر, so they can, the amount of money, the amount of zakat will come to us. بالکل صحیح. ڈاکٹر منیرہ, before we go again for donors, ہمارے یہاں لوگوں کو بڑا ایک آپ نے جیسے کہا کہ کئی لوگ سائن اپ بھی کر دیتے ہیں اور رشتہ دار پھر الاؤ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. ایسی سچویشن میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی لوگوں کو ٹو ہیو دیٹ ہارٹ؟ بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, مطلب کچھ دیر اگر اندھیرے کمرے میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی یہ اہم چیز ہے, بڑی نعمت ہے. تو اس میں یہ کہ اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے, اور اب تو مطلب اس پہ کافی فتوے ہیں, منیب صاحب کا بھی فتویٰ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ڈونیٹ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ کہ جب بھی آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جس طرح ناصر صاحب نے کویشچن کیا, تو جو بھی گارجین ہے اس کا بھی سگنیچر لے لیں تاکہ بعد میں یہ پرابلم نہ آئے. جب ہم کورنیا پہ لینے جاتے ہیں تو پھر ایشوز آتے ہیں. اور اس کورنیا پہ ایک اسکلیرا کا اکثر ہم رم لے لیتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھار کسی کے کام آ جاتا ہے, تو یہ 2-3 لوگوں کے کام آ سکتا ہے. بالکل صحیح. اور جی دیکھیے, ایک صدقہ جاریہ آپ کو دے رہی ہے. what you're doing is after you've departed from this world, آپ کسی اور کی زندگی کو روشن کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. سو دس اس سے زیادہ بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی زندگی بدل دی.
तो आपको जो उसका सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा. बहुत this is the way to think about साकिब this. साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीरा. बोथ ऑफ यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू और बल्कि इसको हमारे अगले टॉपिक से भी लिंक करेंगे. आज हमारा जो दीन से रिलेटेड उलमा के साथ जो हमारा सेगमेंट होता है उसमें भी हम नज़र के पर्दे और हया के हवाले से बात करेंगे. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया और ईमान को एक दूसरे से मिला दिया गया है. जब एक रुखसत हो जाए तो दूसरा भी रुखसत हो जाता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इस नज़र से देखना. इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान. जब हम बात करते हैं बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस की, हम में से हर कोई चाहता है कि हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करें. लेकिन फिर आजकल की रिवायात और अगर हमारी ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट को देखा जाए तो एक तरह से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नज़र आता है. कई लोग इसी बोल्डनेस को, इसी कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस का नाम भी देते हैं. उनका ख्याल है कि शायद जो शर्म व हया हमारे माशरे में होनी चाहिए वो हम कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं. इसमें हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है, एक ख्यालात का तज़ाद नज़र आता है. और सबसे ज़्यादा अहम है कि हम जान पाएँ कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका सजेस्ट किया है वो क्या है. क्योंकि अगर हम कुरान हकीम की तरफ देखते हैं, इस्लामी तालीमात की तरफ देखते हैं तो वो रहती दुनिया तक के लिए है. ऐसा नहीं हो सकता कि दैट वाज एप्लीकेबल जस्ट अ फ्यू सेंचुरीज़ अगो और आज के ज़माने को देख के हम ये कहें कि ये चीज़ें अब शायद हमारे लिए अपनाना या इनको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है. इसी हवाले से बात करेंगे. अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं. ट्विटर पे या फेसबुक पे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं. और अब मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहसिन नकवी साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. ब्रेक पे जाने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल मैंने लोगों से हदीस शेयर की जिसमें यही कहा गया कि ईमान और हया एक साथ ही जुड़े हुए हैं. लेकिन आज हमारे लिए दोनों को प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है. तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, दीन इस्लाम हमारी किस तरह रहनुमाई करता है? सर मैं अभी इंट्रो में आपने कुछ बातें कही. हमारा ख्याल है कि आम तौर पे लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन इट्स नॉट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट. बुनियादी तौर पे जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के शोबे गिनवाए हैं, शोबुल ईमान बड़ी मशहूर हदीस है और उसको पूरी किताबें लिखी गई हैं. वहाँ आपने फरमाया कि वह इमाततुल अज़ा अनित तरीक़े वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान. रास्ते से तकलीफ़ दे अशिया का हटा देना भी ईमान का एक जुज़ है और वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया का ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि वो शोबा है ईमान का एक जुज़ है. मसला नज़र का या उसका इतना बड़ा नहीं है. बीमारी जो है वो इंसान के क़ल्ब में होती है. सही. और नज़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये भी कहा आरिफीन ने कि बुनियादी तौर पे नज़र क़ल्ब की सफ़ीर होती है. जो दिल के उसके जज्बात होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, उसको पहुँचाने वाली होती है. मसला ये है कि नज़र हमें ये बताती है किसी शख्स की, हम कहते हैं ये नज़र जो है ये मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा है. माँ को या बाप को या भाई को या बड़ी बहन को देखते हैं, कहते हैं इसकी मोहब्बत भरी नज़रें. सही. दूसरे की नफ़रत भरी नज़रें होती हैं. तीसरे की नज़र ख़राब नज़र होती है, वो ख़राब नज़र से देख रहा था. तो ये नज़र कैसे बता देती है कि अच्छी है, ये बुरी है, या ख़राब है या मोहब्बत भरी है? ये उसके दिल की तर्जुमान होती है. इंटेंशंस, उसकी नीयत नज़र आ जाती है. नीयत उसके नज़र आ जाती है और वो उसके बारे में कितने अच्छे पाकिज़ा या ख़राब जज्बात रखता है, किस किस्म के जज्बात रखता है. लेकिन इस हवाले से प्रोफेसर साहब जो ख़ास सवाल होगा वो यही है कि अब दूसरे की नज़र पे हमारा किस हद तक कंट्रोल होना चाहिए. यानी अक्सर हम बात करते हैं नज़र के पर्दे की, तो क्या ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने आप को संभाल के चलूँ, या हमें बहैसियत एक माशरे के इसकी भी कुछ तकद्दुस, कुछ कवायद और ज़वाबित करने चाहिए कि लोग किस तरह की नज़र रखते हैं? ये मुमकिन भी है. जब ये बात समझ में आ गई कि बुनियादी तौर पे नज़र का कोई मसला नहीं है. अच्छा. असल मसला जो है वो यहाँ का दिल का है.
جب ہم نے کسی کو بیٹی کہہ دیا، کوئی ہماری بیٹی ہے، کسی کو ہم نے بہن کہہ دیا، وہ ہماری بہن ہے، تو اب ہم جب اس کو دیکھیں گے تو ہمارا خیال ہے شریعت اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو بہن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، آخر اس کو کپڑے چاہیے، اس کو صرف محبت چاہیے، کیا ہے اس وقت یہ کس تکلیف میں ہے یا کس خوشی میں ہے، اس کی خوشی میں ہم خوش ہو رہے ہیں، اس کی تکلیف پہ ہم تکلیف محسوس۔ پروفیسر صاحب یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اس پہ ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس وقت تھوڑی ہی دیر میں لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس بہت ہی اہم موضوع کو آگے لے کر پڑھیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارا آج کی روایات اور حوالوں کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ٹویٹر میسیجز بھی آئے، فیس بک پہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ نظر کا پردہ یا حیا کا دامن، یہ وہ فریزز ہیں جو ہم بڑا کامنلی سنتے ہیں، دین کا تقاضا بھی ہے، ہمارے لیے ایک اچھی احسن زندگی کے لیے بہت اہم نکات ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بٹا ہوا پاتے ہیں، یعنی جب آپ ایسے سیناریوز میں ہوں، جب مثال کے طور پہ خواتین کو باہر نکل کے کام کرنا پڑ رہا ہو، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو انہی کو الزام دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ آپ کو گھر سے باہر نکلیں، دین تو آپ کو صرف یہی صلاح دیتا ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور اپنی گھر گرہستھی کو چلائیں۔ تو یہ بڑے اہم پہلو ہیں جس کو ہم تھوڑی سی رہنمائی چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب بھی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ کے آنے سے پہلے پروفیسر صاحب نے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ یہ اٹھایا تھا کہ نظر کا پردہ نہیں، اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یعنی آپ نظر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، آپ کی نیتوں پہ اس کا دار و مدار ہے۔ آپ بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجئے کہ جب حیا کے دامن کی اور حیا اور ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ساتھ ساتھ ہیں، تو اس سے ہم کیا اصلاح لیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جس طرح بات کی محترم نے، ڈاکٹر صاحب نے، آپ نے کہا غالباً بصیرت پہ بات کی جی، بصیرت کے حوالے سے دیکھیں، بصارت اور بصیرت، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بصیرت میں کامل ہو جاتا ہے وہ شخص اکمل ہو جاتا ہے۔ اگر جو شخص اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو پختہ کر لیتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی کے بارے میں زیادہ کہا گیا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، جو قلب سے مراد یہاں ذہنی اور فکری ہے۔ خود قرآن نے کہا افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا یشعرون افلا یتفکرون۔ اگر ہم فکری ہو جائیں گے، ہماری سوچ، ایک بات بہن، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ دین میں حیا کا تقاضا، یہ بالکل ہے، حیا کا تقاضا بالکل ہے، اور یہ عورت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورت پردے کے ساتھ آئے، یہ عورت کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ ساری اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں عورت کے لیے ایک خاص مقام ہے، پروٹیکشن ہے، اور عورت کو ہی، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے بارے میں اسلام چاہتا ہے کہ یہ محفوظ رہے، عورت کے تحفظ کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بالکل بند کر دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں جاتے ہیں تو جو ہے وہ ہماری صحابیات جو ہے وہ شریک ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نبی علیہ السلام کی جنگ میں جو ہے وہ مرہم پٹی وغیرہ کر رہی ہیں، اور بھی تجارت بھی ہو رہی ہے۔ حدود کے اندر جو شخص رہتے ہوئے کام کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود بندے پر سمجھائی ہے، قائم کی، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن مفتی صاحب یہاں پہ یہ بات تو میرے خیال میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بے شک یہ تمام چیزیں خواتین کے پروٹیکشن کے لیے یہ ایک معاشرے کے لیے بہترین ہے، لیکن کیا آئیڈیل اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی ضرورت کے تحت کسی ایمرجنسی میں اگر خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، رات کی تاریکی میں نکلتی ہے، تو کوئی اس کو یہ خوف نہ ہو کہ کوئی اس کو تنگ کرے گا یا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو؟ دیکھیے بہن، میں نے آپ سے پہلی بات کی نا، اسلام چاہتا ہے جو اسٹیٹ اسلام چاہتا ہے وہ نظریاتی اسٹیٹ ہو جی، وہ فکری اسٹیٹ ہو۔ جب عورت نکلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ کہتے ہیں مرد کی آنکھیں نیچی ہوں جی، کہ وہ اور یعنی کہ وہ دل سے بھی سمجھتا ہو کہ یہ میری اسلامی بہن آ رہی ہے، یہ میری اسلامی بہن آ رہی ہے کہ جس کی حفاظت میری ذمہ ہے۔
اسلام جو مزاج دیتا ہے وہ کفالت کا دیتا ہے. اسلام ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا کفیل ہوں, کوئی مشکل درپیش آتی ہے میں ان کا کفیل ہوں, مجھے کوئی مشکل آتی ہے یہ میرے کفیل ہیں, کوئی اسلامی بہن نکل رہی ہے تو میں اس کا کفیل ہوں, کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سسٹم میں وہ آ گئی ہے. بے شک. تو اب مجھے اس کو پروڈکشن دینا ہے, اور جہاں معاملہ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی معاملہ ہے. آقا علیہ السلام نے ہی سمجھایا ہمیں, ان کی سیرت نے, ان کے کردار نے, کہ آپ اپنی نظریں نیچی کر لیں, بے شک. عورت کو تحفظ دیں. اسلام نے بالکل منع نہیں کیا. لوگ بار بار اس پہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں, اور بالخصوص سیکولرزم کے جو لوگ ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا اگر کلچر کی طرف ہم آتے ہیں, پروفیسر صاحب تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. میرا بھی کچھ عرصے پہلے سکھر جانا ہوا, دوسرے ہمارے شہروں میں جانا ہوا, وہاں پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بلٹ ان یہ کلچر ہے کہ خاتون کو دیکھ کے وہ آپ کو بیٹھنے کا بھی کہیں گے, وہی کفالت والا وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن پھر یہی چیز اگر بڑے شہروں میں دیکھیں تو یہاں ایک برابری کا تصور ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ بھی کالیگ ہیں, اتنے ہی گھنٹے کام کیجئے. وہ جو یہ خاص طور پہ جو پریولیجز خواتین کو دی جاتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. کیا یہ اچھا سائن ہے, اور دین ہمیں اس میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ جو اس قسم کی آیات آئی ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ام المومنین امہات المومنین کے لیے آیات ہیں کہ آپ ان سے اگر کوئی چیز مانگیں تو پردے کے پیچھے سے مانگیں, ٹھیک ہے. اور خواتین سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے نرم گفتگو نہ کریں. عام عورتوں کو بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے قلب میں مرض ہے تو وہ کسی اور اس کا شکار نہ, انکریجمنٹ نہ ملے. جو بات ہم نے بالکل شروع میں کہی تھی کہ اصل میں نظر کا مسئلہ نہیں ہے. نظر تو ترجمان ہوتی ہے آپ کے غور کی, فکر کی اور قلبی احساسات کی جو آپ کسی کے بارے میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر جتنا بھی آپ روحانی لٹریچر پڑھیں اس میں سب سے زیادہ زور تصفیہ قلب کے اوپر دیا گیا ہے, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فرائض بیان کیے گئے تو اس کو تزکیہ وَيُزَكِّيهِمْ کہا گیا, ان کا تزکیہ کریں, ٹھیک ہے. اب دوسری جو اس میں پہلو ہے, ایک تو یہ کہ ہم اپنے تصفیہ قلب کریں, قلب کو ہم پاک و صاف رکھیں, اور پھر ہم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے یہ نظر, بری نظر مردوں کے اوپر ڈالنا, مردوں کا مردوں کے اوپر یا عورتوں کے اوپر ڈالنا, یہ بھی حرام قرار دیا. بالکل بالکل. پروفیسر صاحب اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. معذرت کے ساتھ یہ قطع کلامی ہو رہی ہے, ہمیں بڑھنا پڑا ہے ایک بریک کی طرف, کیونکہ کراچی میں بھی تھوڑی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. افطار کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان, اور بریک میں بھی کئی لوگوں نے ہمیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ میسیجز بھیجے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے, یعنی حیا اور ایمان, اور خاص طور پہ نظر کا پردہ. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پردے کی یا حجاب کے اہتمام کی, اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژن ہے. مفتی صاحب اس کے کچھ کلیئرٹی بھی آپ دیجیے گا. پروفیسر صاحب آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں, اس کے بعد میں اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں. ہم کیا بات آپ نے ہم سے کی تھی تو ہم جی آپ اس وقت بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ معاشرے میں کس طرح لوگوں کے قلب کو لوگ اگر بدل لیں تو یہ نظر کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تزکیہ قلب اور تصفیہ قلب. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیات 30 اور 31, جس میں مردوں کو 30 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. وہاں لفظ ہے غز کا. غز کے معنی ہوتے ہیں نہ پوری کھلی ہوئی ہوں اور نہ پوری بند. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلنے لگیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھیں, یعنی جیسے ہر فضول کام جو ہے وہ منع ہے, ویسے ہی بلا وجہ کسی کو پہ نظر رکھنا, نظر ڈالنا, نظر کو کرنا
جبکہ وہ غیر شرعی بھی ہو اور قلب جو ہے وہ پاکیزگی کا نہیں ناپاکی کا ساتھ دے رہا ہو. تو اسی صورت سے خواتین کو کہا گیا کہ وہ وغضضن ابصارہن، کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. ٹھیک، لیکن دونوں کے ساتھ ایک بات کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ عزت اور عصمت کے جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کریں. عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، مردوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور کے اوپر اگر کسی کے قلب میں یہ مرض ہے اور اس قسم کا کوئی صورتحال ہے، رجحان ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کا دل اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائی کے لیے آمادہ کرتا ہے، وہ نظر پاکیزہ نہیں رہتی کیونکہ اس کا تصفیہ قلب نہیں ہوا، اس میں خشیت خداوندی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ تم اپنی نظریں جو ہیں وہ نیچے رکھو اور خاص طور کے اوپر تم اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرو. وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے. بالکل صحیح. پروفیسر آپ یہاں پہ اس بات کو بھی میرے خیال میں اہم ہے، کیونکہ یہ میں ریلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں سوسائٹی کے ایک بہت بڑے پرابلم سے. اب یہ جو حیا کی ہم نے ایک طرح سے پیرامیٹر کیا ہے، وہ پیرامیٹر کیا ہوگا؟ کئی لوگوں کے لیے تو اتنی اسٹرکٹنس ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں اگر لوگ اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں یا اپنی پسند سے خاندان والوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں، اس کو بھی بے حیائی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے سامنے کئی بہت سارے افسوسناک واقعات ہیں جہاں پہ صرف اس وجہ سے ایک تو غیرت کے نام پہ قتل کرنا اور دوسرا یہ کہنا جس کے خلاف خیر اب فتویٰ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس چیز کو بے حیائی کے زمرے میں کیوں لوگ ڈالتے ہیں، حالانکہ شریعت تو اس کی اجازت دیتی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. دیکھیے الفاظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جو معاشرہ اپنے طور کے پر مرتب کر لیتا ہے، متعین کر لیتا ہے. ایک ہے جس کو ہم لوگ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ مفہوم شرعی اس کا کیا ہے. جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے، ٹھیک، لیکن اس کا مفہوم شرعی یہ ہے، معنی شرعی یہ ہے کہ خاص حیت کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور اس کے مستحبات کے ساتھ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کا عادی ہے تو اس کے معنی کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ یہ ہاتھ اٹھا کر وقت دعا کرتا رہتا ہے. صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، ٹھیک، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے صائم النہار اور قائم اللیل ہے تو اس کے ایک شرعی معنی ہو جاتے ہیں. اب حیا کے ایک شرعی معنی، حیا کے شرعی معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ایک جو پردے کا جو مفہوم دیا ہے، وہ پردہ صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ کہہ دیا جائے کہ جو نقاب ہے یا جو ترکی برقع ہے اس کے ذریعے سے وہ پورا ہوگا. وہ معاشروں کے لحاظ سے، اس کے لحاظ سے مختلف اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. عرب میں اس کا کچھ اور مفہوم تھا، ہمارے معاشرے میں، ہندو معاشرے میں مثلا کچھ اور ہے، سندھی معاشرے میں کچھ اور. ٹھیک ہے، لیکن جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں کہ جس میں یہ ہے کہ بدن کی حفاظت ہونا، وہ اس کے شرعی مفہوم، وہ شرعی اس کا مفہوم ہے کہ وہ اس میں داخل ہے. اب وہ حیا کا اصلاً مفہوم. مفتی صاحب اگر آپ کے پاس میں یہی سوال لے کے آؤں کہ پسند ناپسند کا اظہار کرنا اور پاکیزہ طریقے سے، صرف یہ اظہار کرنا کہ فلانے شخص کو اگر آپ اس نیت سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ بے حیائی کے زمرے میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی غیرت کے، اور غیرت کے حوالے سے لوگ بڑی معصوم بہنیں ہماری قتل ہو جاتی ہیں اندرون پنجاب، سندھ، بلوچستان میں. اور کیا لڑکی کسی کو پیغام دلواتی ہے، اپنے والد صاحب سے کہتی ہے، چچا سے کہتی ہے، کسی بڑے بزرگ سے کہتی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، آپ یہ ایسا معاملہ کریں، تو کیا یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ تو میں آپ کو مثال دوں گا بی بی خدیجہ کی. بی بی خدیجہ نے تو رشتہ بھیجا تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ایسے اصحاب ملتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اس کو رشتہ بھیجنے جاتا ہوں، آپ نے فرمایا بھیجیں. آقا نے ایک تو ان نوجوان سے یہ بھی کہا کہ تم فلاں سے شادی کر رہے ہو، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، کیا تم نے اس سے بات کی، کیا تمہاری ذہنی سطحی طور پہ اس سے ہم آہنگی ہے ایسے؟ تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. حدود، دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا، حدود کے اندر رہتے ہوئے. میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ملنا شروع کر دیں، پارکوں میں جا کے 10-10 20-20 دن اور 5-5 مہینے اور 5-5 سال تک سمجھیں، ایسا نہیں. حدود کے اندر آپ نے سمجھ لیا، آپ کو پسند آ گئی، آپ رشتہ بھیج دیں. پسند کی شادی کی کوئی اس طرح کی معاملت اسلام میں نہیں ہے. مسئلہ یہ بہن، ایک ہمارا مزاج ہے، ایک اسلام کا مزاج ہے، ایک سوسائٹی کا مزاج ہے.
سوسائٹی کے مزاج کو لوگ اسلام کا نام دیتے ہیں، شخصیات کے مزاج کو لوگ اسلام کا جو نام دیتے ہیں، کلچر کے مزاج کو لوگ اسلام کا نام، افغانی برقعے کو یا ترکی برقعے کو لوگ اسلام کا نام دیتے ہیں، یعنی تہذیب کو اور دین کو ہم نے ملا دیا ہے۔ جی ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تہذیب کو، تمدن کو اسلام سمجھ لیا، اسلام کے مزاج پر چلیں تو پوری دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا عالمگیریت ہے، اسلام وہ دین ہے جو عالمگیریت کا مذہب ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری کم ظرفی ہوگی کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، بلکہ علاقے میں جس ایک چھوٹی سی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہیں کے مزاج کو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ نے بات یہاں پہ کی، حضرت بی بی خدیجہ کا بھی یہاں پہ ذکر ہوا، ہم نے کب اس کو کلچرلی اپنا نارم بنا لیا کہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی یا لڑکی کے گھر والے اگر کوئی پیغام پہنچاتے ہیں اس کو بھی بے حیائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو لڑکے والوں کا ہی حق ہے کہ وہ آگے سے رشتہ بھیجیں۔ دیکھیے یہاں تک ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو کئی امہات المومنین آپ کو وہ ملیں گی کہ جنہوں نے خود اپنا پیغام دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت آپ کو بتا دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کچھ مایوس سے تھے، تو سرکار رسالت پناہ نے پوچھا کہ عمر تم کچھ مایوس سے لگ رہے ہو؟ کہا ہاں میں اپنی بیٹی حفصہ کے رشتے کی طرف سے پریشان ہوں۔ تو آپ نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، میں شادی کیے لیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی جو ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو یہ جو شرعی حدود کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ عورت نے خود رشتہ دیا، اپنے نفس کو ہبہ کر دیا رسول اللہ کے لیے، یہ بھی ہے، لیکن وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں اس سے کہہ رہے ہیں، باپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کیے لیتا ہوں، اور باپ بھی راضی ہو جاتا ہے خیر سے خوشی اور وہ کر لیتا ہے۔ تو شرعی امور میں کوئی غیرت کا سوال یا وہ اس طرح کی یعنی بے حیائی کا اس کا تصور نہیں ہے۔ بے حیائی کچھ اور چیز ہے جی، جو ہم پسند کی شادی کی بات کر رہے ہیں، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ آپ نے غیرت سے اس کو لنک کیا۔ جی بالکل۔ ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک کہ کالر ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بہت ہی اہم گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے جس میں ہم نے میرے خیال میں بہت ہی احسن طریقے سے دونوں ہمارے پینلسٹ نے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح دین اسلام میں کئی چیزوں کی آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، لیکن شاید ہم اپنے ہی تہذیب اور کلچرل پیرامیٹرز کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا کنفیوز کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں مفتی صاحب، واٹ اباؤٹ دا بولڈنس اینڈ ولگیرٹی؟ یعنی اگر ہم ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھتے ہیں، یہ میرے خیال میں ریگولیٹر کے حوالے سے بھی بحث چلی تھی کہ کئی چیزیں جس کو ولگر تصور کیا جاتا ہے اسکرین پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کی ڈیفینیشن پہ کوئی آمادگی نہیں ہو پا رہی تھی کہ جو ایک شخص کے لیے ولگر ہے ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے نہ ہو۔ تو دین اسلام اس میں ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ فار ایگزامپل ٹیلی ویژن اسکرینس پہ کس قسم کا لباس پہننا الاؤڈ ہے، نہیں ہے، کس قسم کی گفتگو، کون سے ایریاز، کون سے تھیمز پہ بات کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی، یا تہذیب کا دائرہ یا دین اسلام میں جو حیا کا تصور ہے اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ فحش اور غیر فحش میں کیا فرق ہے؟ بات بہت اچھی کری، آسان الفاظ میں نے پھر آپ کی دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ، حدود کا خیال رکھا جائے۔ بات جس طرح اللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کی تھی کہ کپڑوں کے حوالے سے بات کی، کچھ کپڑے ایسے ہیں کہ وہ لگتے ہی نہیں کہ وہ کپڑے ہیں، کچھ پردے ایسے ہیں کہ وہ لگتے ہی نہیں کہ پردے ہیں۔ آپ تو سب سے پہلے اس پہ بات کریں نا کہ لباس پر، اس دور میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا عمدہ لباس پہنیں کہ جو ہے وہ بے حجابی نہ ہو، سب سے اہم معاملہ ہے۔ اور بات یہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ علی احسانہ، یہاں بات ہم نظریات پر کریں گے، ہم ذہنی فکر پہ بات کریں گے، اور ہم یہاں ایسا معاشرہ، ایک ایسا ہیلتھی معاشرہ کہ جو آگے ترقی کرے۔ ہم ایسی طرف نہیں جائیں گے کہ جہاں ہماری قوم، ہماری نسل برباد ہو۔
جی اس کی کوئی فائدے نہ ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہمارے ہی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باڈی پروٹیکشن ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے بچوں کے حوالے سے، لیکن جب بھی اس پہ بات کی جاتی ہے کہ شاید اس کو نصاب کا سلسلہ بنائیں یا اس کو اور طریقے سے عام کریں کہ والدین، بچے، اساتذہ بچوں کو باڈی پروٹیکشن کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، اس کو بھی فحش تصور کیا جاتا ہے. تعلیم و تربیت یہ گھر کے حصہ ہے نا. انتہائی قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج کیا ہے. قرآن نے جب بھی ایسی بات کی تو حجاب کے پردے کے اندر رہ کے بات کی. صحیح. یہ قرآن کا مزاج ہے. ہمیں اس قرآن کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. جو بھی آپ بات کریں، جس سے ہم نے باڈی پروٹیکشن کی بات کی، اگر ہم بتائیں بچوں کو بھی تو ہم الفاظوں کو بھی حجاب کے اندر رہ کر سمجھائیں. صحیح. تاکہ بچہ سمجھ جائے، ہماری بات پوری ہو جائے. جی دیکھیے مفتی صاحب جو بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، ہم سرچ کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے تو یہ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، کہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کنایا. قرآن میں جتنی یہ باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کنائے میں کہی گئی ہیں. صحیح. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ٹھیک، تو وہ تمہارا لباس ہیں عورتیں اور تم ان کا لباس ہو. اب اس سے بڑا کنایا اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی. اسی طرح سے فحشا کا لفظ استعمال کیا گیا وہ کیا گیا. لامستم النساء، اگر تم نے چھوا ہو. ٹھیک ہے، اب چھوا ہو میں ولگریٹی نہیں ہے، لیکن اس سے جو مفہوم جہاں متبادر ہوتا ہے وہ اگر کھل کے بیان کہتے جائے وہ ولگریٹی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں سے اگر بات شروع کریں کہ خودکشی کیوں حرام ہے. ہمارا بدن ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم اس کو ختم کیے لیتے ہیں اپنی روح کو. نہیں، ہمارا بدن امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. صحیح. اسے ہمیں اس طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. ہمیں اس طرح سے اس کو دنیا میں رکھنا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی بتایا ہے کہ ان کو اپنے بدن کو کس طرح سے گھر کے اندر رکھنا ہے، گھر کے باہر کس طرح سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے وقت کا علیحدہ پردہ ہے، گھر کے اندر کا محرموں کے لیے علیحدہ پردہ ہے. اور سورہ نور کی یہ جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے. اس میں کہا گیا غیر اولی الاربا، وہ بچے، وہ لوگ کہ جن کو سمجھ نہیں ہے، جو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، کہ جن کے لیے کوئی فرق نہیں ہے مرد کون ہے عورت کون ہے، ان کی اتنی سوجھ بوجھی نہیں ہے، ان کو محاسن نساء اور محاسن مردمی جو ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے پردے کے حدود اور ہیں. بوڑھی خواتین جو ہیں ان کے لیے پردے کے حدود اور ہیں، مردوں کے لیے پردے کے حدود اور ہیں. یعنی جس ایج کا جو ہے اس کے لحاظ سے اللہ نے بتا دیا کہ آپ کو اپنے بدن کو کس طرح سے رکھنا ہے. صحیح. اچھا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے، ایسا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے موجود تو بھی تنہائی میں بھی ایک پردہ ہے کہ جس کو برقرار رکھنا ہے. اگر گھر میں آپ اکیلے ہیں یا اکیلی ہیں تو بھی یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد گھوم سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس کے اندر کا ایک علیحدہ پردہ ہے، کیونکہ فرشتے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان گھرا رہے، نہ بھی چاہتا ہو تو بہرحال جبراً و قہراً فرشتے تو ہیں وہ کرنے والے. دیکھیں، میں ایک بات پہ عرض کروں گا کہ نظریاتی اور ذہنی فکر، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہی سمجھایا. ابھی تک ہم ذہنی اور فکری طور پر مسلمان ہوئے معذرت کے ساتھ. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ ہمارا وقت پہ ختم ہو جائے گا، کہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم حیا کا دامن سامنے رکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں ان کو بولڈلی ڈسکس کرنے پہ، تو ایک آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ یہ آتی ہے کہ جب تک آپ اس پہ بات نہیں کریں گے اس کا حل کیسے نکالیں گے. تو کیا آج کے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں، بہت بولڈ ہو گئے ہیں، جس کا ہم بغیر بات کیے، اور یعنی اگر اس کی بات کرتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں، نہ بات کریں تو بھی پھنستے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. انسان کا مزاج ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک ویسا ہی رہے گا. زمانے میں تغیر آتا رہے گا لیکن فطرت وہی رہے گی. صحیح. میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور پہلے بھی کی میں نے، کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں. جو آپ نے بات کی جس سیناری سے کی باڈی پروٹیکشن کے حوالے سے، گھر کے اندر بچوں کو والدہ سمجھائیں. کیونکہ جس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے وہ انتہائی درندہ صفت ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ روزانہ ہم ٹیلی ویژن پر اور نیوز پیپر میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور بچوں کو ان کے والد صاحبان سمجھائیں کہ بیٹا ایسے ایسے معاملہ ہے اور آپ کو اس طرح لے کے چل رہا ہے، اپنے آپ کو کیسے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. دیکھیں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، جی، سمجھا رہے ہیں.
تو آج باپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بٹھا کر زمانے کی اونچ نیچ سمجھائے. ماں بچی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائے اور ان کو ان کی ذہنی اور فکری نشوونما کرے. المیہ یہ ہے کہ ہماری ذہنی اور فکری نشوونما نہیں ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ایشوز سامنے نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یہاں پہ بہت اہم پہلو ہے تعلیم و تربیت کا، اور میرے خیال میں ایک دفعہ پھر اشارہ وہیں ملتا ہے کہ والدین کو دوستی کرنی پڑے گی اپنے بچوں سے، نہ صرف یہ خوف کا یا روب کا رشتہ ہو بلکہ ان کے معاملات کو سمجھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ایک ایج سے گزریں گے جہاں وہ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ہی ان کو سنبھالنا ہے اور زمانے کی اونچنی جیسے مفتی صاحب نے کہا ان کو سمجھانی ہے. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے شام 6 بجے. اپنا خیال رکھیے اور تب بھی دیکھتے رہیے گا رونق رمضان. اللہ حافظ.